इंडिया से ऑफर आती है आपको गाना गाने की? जो जुल्म सितम मुसलमानों पे हो रहा है उस पे खामोश हो के हम चले जाएं जाके, इसलिए कि वहाँ का पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है, पैसे पे तो मैं लानत भेजता हूँ। कई लोग इंटरव्यू करके इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछेंगे तो पॉडकास्ट शूट हो जाएगा। ये गाना बिल्लो के लिए लिखा गया। बिल्लो कौन थी? बिल्लो की जगह कोई और भी नाम हो सकता था। कोई गाना ऐसा रिलीज किया हो जिसके बाद रिग्रेट किया हो कि यार ये रिलीज नहीं करना चाहिए था? दिल का दरवाजा खुला रखना, कोई ना कोई आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई आ गया हो और वो भी मशहूर हो और आपने पहचाना ही ना हो? बड़ी दफा हुआ है। लेकिन ना जंग हम तो नहीं जंग चाहते थे ना। मोदी साहब को एक जंग की सुलग रही थी बड़ी देर से कि करनी है, नहीं हमने करनी। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर कर लो। फिर उसके बाद कहा कि नहीं हमने बंद करनी है। So you're saying that you're not happy? समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें जिससे मेरे पेरेंट्स जब से गए ना, मम्मी का बाजू मेरा लिटरली तकिया होता था, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। और रात को उठ के देख रहा होता था अम्मी का पेट हिल रहा है कि नहीं। बस एक दिन उनका पेट नहीं हिल रहा था। एंड लास्ट वर्ड्स बट नॉट द लीस्ट, इस तरह करते हैं पॉडकास्ट। Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. I am your host Usman Pervez Mughal with the brand new episode for Open Mic with OPM. We have a very special guest today. उनका नाम वैसे तो पूरा पाकिस्तान जानता है. He is one of the pioneers for, he's also called the king of Pakistani pop and bhangra. He's been blessed with Tamga Imtiaz. उनको सितारे सार भी मिला है. He has been, he's been through so many things. He's been with so many people, helping so many people around the country, done a lot of work. मैं खुद से अपने मुंह से नहीं सारा कुछ बताना चाह रहा. So let's all welcome Sir Abrarul Haq. कैसे हैं इब्रार भाई? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इब्रार भाई? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला. आई नो यूर अ वेरी बिजी गाय. कल मैं लाहौर में सड़कों पे था तो मुझे बोर्ड नजर आ रहे थे बार बार, इब्रार हक लाइव एट कॉन्सर्ट. आपके कॉन्सर्ट चल रहे हैं अभी तक यार, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट डू यू मीन बाय अभी तक? मतलब हाउ डू यू गेट दिस एनर्जी? मतलब मैं आपको तब से इब्रार भाई जानता हूँ जब बसंत बंद नहीं थी. हाँ, अब 20 साल बाद बसंत दोबारा खुली है. मैंने समझा इनक्यूबेटर का जिक्र करेगा। आई वाज इन इनक्यूबेटर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, है ना? तभी आप वैसे के वैसे ही हैं. नर्स के पास मैंने आपको देखा था उसके। नहीं, इतना पुराना तो खैर मैं भी नहीं. लेकिन ये है कि हम आपका तब से देखते आ रहे हैं जब कोई भी नहीं था हमारी नज़र में. तो मुझे तो याद है इब्रारुल हक, द नेम इब्रारुल हक. और अभी तक माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी हुई है. इब्रार भाई, हाउ डिड यू स्टार्ट? कैसे एकदम से सिंगर कैसे बन गए? अब हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले इरफान का जिक्र कर रहे थे, जो हमारे फोटोग्राफर, जो आपके टीचर भी हैं, इरफान एहसन. और इरफान एहसन तो वो बाद में बने, मेरे लिए तो वो इरफान है, मेरा दोस्त है, छोटा भाइयों की तरह से. और HSN में चूँकि मैं सबसे यंग टीचर था, यंगेस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, और वो मेरा ख्याल है ओल्डेस्ट था ऑफ द टीचर्स सन. मेरे कुलीग थे, अल्लाह ताला जन्नतों में जगह दे, अशरफ साहब, आमीन, शरीफ साहब, उनके शरीफ चौधरी साहब, उनके वो बेटे थे. तो हमारी दोस्ती थी, एज में ज़्यादा गैप नहीं था हमारे, तो गपशप लग रही होती थी. तो उस वक्त से ही उसका एक बड़ा अच्छा सा मिजाज और क्रिएटिव, और वो बातें, वो किताबें जो वो पढ़ता था और वो मेरे साथ शेयर करना, जो थोड़ा बहुत मुझे आता था मैं उसके साथ शेयर करता, तो बड़ी दोस्ती थी. तो HSN में ही मैं था उस वक्त जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया. और म्यूज़िक उसी तरह से मतलब कुछ कॉलेज पढ़ाने के लिए आ रहा होता तो रास्ते में ट्यून बना रहा था मैं. दैट वाज द टाइम व्हेन आई. ये मैं सुनना चाह रहा था कि ये कैसे हुआ था. मतलब आप स्कूल HSN में पढ़ रहे थे, फिर HSN में पढ़ा रहे, आप पढ़े भी वहीं से? नहीं. Also you didn't study at HSN college but you taught. I studied in Islamabad. I was there. लाहौर में तो मैं बिल्कुल नया आया था. लाहौर में मुझे कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था. मेरा पहला इंटरेक्शन बस HSN कॉलेज या HSonians के साथ, टीचर्स के साथ हुआ. उधर से मैं सीधा घर वापस जाता था और घर से मैं HSN आता था. अच्छा, आपने कब लाहौर से नहीं थे? नहीं. तो my forefathers are from Narowal, although I never lived there. Okay. But father was in civil services, so wherever he traveled we were with him. जैसे होता है सरकारी अफसरों के बच्चे साथ साथ मूव करते रहते हैं.
تو موسٹ آف دا ٹائم گجرات اور اسلام آباد. تو اسلام آباد سے پھر میں نے انیشیل ایجوکیشن بھی وہیں سے حاصل کی, سر سید کالج, سن رائز کیمبرج, پھر لاء کالج, پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, سو پھر HSN. What was your last degree جو آپ نے کی تھی؟ لاسٹ ڈگری میری ماسٹرس تھی, ماسٹرز NIPS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز. ایک اوکے کامبو ہوتا ہے پاکستان اسٹڈیز, جغرافی اور پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ. اینڈ آپ پڑھا کیا رہے تھے HSN کالج؟ جغرافی. اچھا جغرافی پڑھا رہے تھے. سو جغرافی پڑھانے کے لیے جب آپ HSN کالج جاتے تھے تو اسی دوران آپ نے ٹیونز بنانی شروع کر دی تھی. واہ, تو پہلا گانا کون سا بنایا تھا؟ بلو کون تھی پہلے یہ بتائیں. کوئی نہیں ہے, بڑے سوال. بلو یہ ایسے تو بنا دیکھیں, بلو کی جگہ کوئی اور بھی نام ہو سکتا تھا. ہاں ہونے کا, لیکن وہ اتر نہیں رہا تھا اس کو, رانو شانو اس پہ پورا پنچ پہ پورا نہیں آ رہا تھا. تو پہلے مزہ ہی بلو کے ساتھ آ رہا تھا, لگ رہا تھا یہ گانا بلو کے لیے لکھا گیا. ہاں, دس واز آئی تھنک بیک ان 1995. 95, that's right. 95. I was in school at that time. I'm sure you. ابھی خیر بہت سے بچے جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر I was also in school, but I was teaching there. یار آپ ابھی بھی ماشاء اللہ بہت ینگ لگتے ہیں. آپ یہ بالکل فکر ہے, آپ بہت وہ کہتے ہیں نا, بڑے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بڑے عمر چور ہیں, تو آپ وہ عمر چور ہیں. تو آپ ماشاء اللہ نے آپ کو اتنا فیم بھی دیا ہے. کمپلیمنٹ. ہاں نہیں, دس از اے کمپلیمنٹ فار یو فرام مائی سائڈ. سو بلو دے گھر تھا, پھر نچ پجابن آیا گانا, اینڈ دین دیر واز اندر سانگ کالڈ چمکیلی. دیز آر 3 مین سانگز جن سے براؤل الحق کی ایک پہچان بنی. آپ نے کبھی سوچا تھا یہ بلو دے گھر والا گانا جو ہے یہ بسنت پہ چلے گا؟ بلو تو میں نے کہا آئے گا چلا جائے گا, بٹ مجھے یہ لگتا تھا کبھی کبھار کہ ارے لوگ کہیں گے یہ تمہارے ذہن میں آیا کیسے آئیڈیا, اور یہ پوچھیں گے بلو کون ہے. اور پھر میں نے کہا پتہ نہیں کتنے دن چلے گا, لوگ دیکھیں گے پھر بھول جائیں گے. مجھے بھی یہ تھا کہ چلو, پھر میں وہ CSS کرنے کا وہ پلان تھا اور وہی تیاری چل رہی تھی. تو میں نے کہا ایک دفعہ پتہ تو چلے گا نا بھائی آیا گانا. میں بڑا انجوائے کرتا تھا گا کے. So you were actually enjoying your singing. ہاں, That is why you were doing this. میں کافی عرصے سے گا رہا تھا, لیکن کبھی کالج کے لیے گا لیا, اسٹوڈنٹس نے مل کے بینڈ بنایا ہوا, اور کبھی یونیورسٹی کے لیے پھر ادھر ایک ادارہ ثقافت پاکستان تھا پنڈی میں, اس کے ساتھ یہ آرٹس کاؤنسل, ان کے ساتھ ہلکا پھلکا. اسکول جو تھا میرا گجرات میں, اس اسکول میں جو ٹیچرز آتے تھے میوزک سے ریلیٹڈ, انہوں نے ہمیں سکھایا تھا تھوڑا تھوڑا. دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ایکچوئل میں جو میوزک. بیک ان گجرات. Oh, wow, nice. This is very interesting. I didn't know that. I think مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا. جس طرح مجھے غلط فہمی تھی کہ شاید آپ HSN میں پہلے پڑھ رہے تھے اور پھر آپ HSN میں پڑھا رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں HSN میں پڑھاتا رہا ہوں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں HSN کالج کا پرنسپل بن جاتا نا, تو میں اس کو گجرات والا وہ اسکول تحفے میں دیتا, اور وہاں کے بچے جیمز بن کے نکلتے. کیونکہ جو ڈسپلن ہمارے اسکول میں تھا اور جو اخلاق ہمارے اسکول میں سکھایا جاتا تھا, وہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جاپان کے اسکولز میں وہی طریقہ کار ہے پڑھائی کا جو ہمارے یہاں کسی انسٹیٹیوشن میں رائج نہیں ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں, آپ کو دوسرے کی عزت کرنا سکھایا جاتا. ہم کسی کو تم نہیں کہہ سکتے تھے, اور تم گالی تھا, اور کبھی کسی نے کہہ دیا تم تو ٹیچر کو شکایت دیتی تھی, میڈم انہوں نے ہمیں تم کہا ہے. وہ آگے سے میڈم کہ تم کہا ہے, وہ ایک جرم تھا, اس لیے میں اپنے جب میں نے پڑھایا وہاں پہ, تو میں ایچسونینس کو ان کی میں اصل اوقات میں لے کر آیا تھا. ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا جو آئیڈیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اگر ہم نے آئیڈیل کو پرسو کرنا ہے تو وہی ہم بیسٹ ایگزامپل بن سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کہ ان کو میں عزت دیتا تھا, اتنی عزت دیتا تھا کہ ان کو اس عزت کی عادت پڑ گئی تھی. پھر میری جو ہلکی سی ڈانٹ ہوتی تھی وہ ان کو اندر سے ہرٹ کر دیتی تھی. اور میں نے جو سب سے بڑی پنشمنٹ ان کو دیا کبھی کہ آپ اٹھیں اور کلاس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں دوسری طرف منہ کر کے, تو وہ ٹوٹ جاتے تھے, کیونکہ وہ رسپیکٹ ہی اتنی ملی ہوتی تھی کہ اس دن وہ بچہ ڈپریس ہو جاتا تھا کہ یار مجھے آج اتنی بڑی,
حالانکہ باقی کلاسز میں ٹیچر بھی بیچارے پیچھے اور لڑکے بھی. ایک آپ کو پہلے دن بلی مارنی پڑتی ہے, وہ میں نے مار دی تھی. کتنے سال آپ نے پڑھایا ایچسن میں؟ 2 سال. اچھا 2 سال. بٹ آئی تھنک یو گیدرڈ اے لاٹ آف میموریز فرام دیٹ اسکول. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آج بھی میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑی محبت ہے ان کے دلوں میں. اور جو بھی میں انکلکیٹ کر سکا, جو ان کے دیکھیں میرے پاس نا ایک بڑا, میں نے ہر طرح کے انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے, یعنی کہ جو ایلیٹ ترین اسکول ہے وہاں بھی پڑھا ہے, اور جو دوسری ایکسٹریم ہے میں نے وہ بھی دیکھی ہے. گجرات میں جتنے بھی انڈسٹریلسٹ کے بچے تھے وہ اسکول میں پڑھتے تھے, جس کا میں نے ذکر کیا کہ میں میوزک بھی سیکھتا تھا وہاں سے, ڈسپلن بھی سیکھتا تھا, جیپنیز طرز تعلیم وہاں پہ ہمیں ملتی تھی. اور ایک آن دا کانٹریری سائڈ ایک بالکل اردو میڈیم پنجابی میڈیم اسکول بھی تھا جہاں پہ بالکل ہی ڈفرینٹ کلچر تھا. اس کی اپنی پازیٹیوٹیز تھیں, ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ان کے اندر گھس کے مجھے پتہ چلا کہ تو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ڈاؤن ٹراڈن لوگوں میں سے اٹھ کر آتے ہیں, اور ان کے مسائل ہی الگ تھے کہ بس کی چھت پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, ٹہنی لگنے سے گر کے فوت ہو گیا ہمارا کلاس فیلو. اسکول اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا اس کو. سو میں نے نا 2 ایکسٹریمز معاشرے کی اپنی بچپنے سے لے کے اب تک دیکھی, اور وہ میرے اندر کچھ ایسا سما گیا ہے کہ آپ کو میرے گانوں میں بھی ریفلیکشن نظر آتا ہوگا کہ ایک ٹرو پنجاب بیکورڈ ایریا, اس کے مسائل, اور اس میں آپ انگریزی بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی سن رہے ہوں گے, اور وہ ویسٹرن میوزک کی ٹنج بھی آپ کو سنائی دیتی ہوگی. سو یہ ایک ڈائیورس جو میموریز ہیں میری, وہ اس طرح سے مجھے ڈرائیو کرتی ہیں کہ میری شخصیت میں دونوں کے مسائل کا, ان کے رسپیکٹیو مسائل کا جو ہے وہ اندازہ ہے مجھے کہ کیا کیا ہم پاکستان, کیونکہ بہت بڑی خلیج ہے, ایک ڈسکنیکٹ ہے ایچسونینس کا جامعہ اسکول گجرات کے لوگوں کے ساتھ. سو وہ کیسے برج کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے, وہ میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں پھر میں سمجھ رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو روک نہیں رہا تھا. اچھا ابرا بھائی, واٹس ون تھنگ پیپل آلویز ازیوم اباؤٹ یو جو بالکل غلط ہے؟ ازمپشن ہوتی ہیں, لوگ ازمپشن نہیں کرتے ہیں. جس طرح میرے دل میں تھا ازمپشن میں, ابرا الحق تو بڑا اتنا بڑا نام منہ ہی نہیں لگائیں کسی کو, لیکن آپ تو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ. استغفر اللہ. مجھے لگتا ہے لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہوں گے کہ بڑا خوش ہے اور ہر وقت بھنگڑے ڈالتا رہتا ہے اسٹیج پہ اور ہنستا رہتا ہے اور وہ سارا, مگر ایسا ہوتا نہیں. So you're saying that you're not happy? الحمدللہ آئی ایم ہیپی, بٹ یو نو سم ٹائمز کچھ ایسی چیزیں جس سے میرے پیرنٹس جب سے گئے نا, آئی ایم ناٹ دا سیم. اور بہت ساری چیزیں ایکسٹریملی سینسٹیو, اور کوئی ایک چیز ہو گئی ہے دن میں تو میں پریشان رہوں گا. کسی کو دیکھ لیا ہے, کسی کی بات سن لی ہے, کوئی پریشان ہے, اس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو اس کی چیز لے کے بیٹھ جاؤں گا. شاید سارے جولائی بورن ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے حسن نثار صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے, کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں جولائی میں بچوں کی پیدائش پہ پابندی لگا دیتا کہ اتنے سینسٹیو بچے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ لائک اپنے لیے اچھا نہیں ہوتا, ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک لحاظ سے دوسروں کے لیے اچھا ہے کہ چلو کچھ کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے کام. سو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بڑے سخت دل سے ہیں اور آپ نہیں ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سخت دل نہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہر وقت سیلیبریشن کے موڈ میں ہوتا ہوگا, خوش ہوتا ہوگا, بڑا بھنگڑے شنگڑے اور وہ سارا, کیونکہ انہوں نے شاید مجھے میوزک میں اس طرح سے دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے شاید. مطلب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ گئے ہوئے اور لوگ آپ کے پاس آ گئے کہ پکچر پلیز سیلفی کرانی ہے, وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, بٹ آپ کا موڈ نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. موڈ تو اکثر نہیں ہوتا, مگر یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں ان کو انکار کر دوں. میں نے کبھی انکار نہیں کیا کسی کو, میرے سے نہیں ہوتا. بلکہ ایٹ ٹائمس کی فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے, وہ مجھے کہتے ہیں کیا آپ بڑی ہے اتنا, مطلب اچھا نہیں لگتا. فیملی میں اور کوئی سنگر تیار کیا آپ نے؟ نہ, میری 2 بہنیں ہیں, ان کے بچے بہت اچھا گا رہے ہیں. Are they singing it professionally? آلموسٹ. خیر ابھی وہ پروفیشنل تو نہیں ہیں,
مگر ان کی میرے سے تو بہت اچھی آواز ہے کم از کم. حسن نام ہے ایک کا اور ایک کا احمد ٹیز. تو وہ دونوں, ایک ڈاکٹر ہے, اچھا MBBS ڈاکٹر ہے, حافظ قرآن بھی ہے. واہ. کیا اور گانے بھی گاتا ہے, امتزاج ہے. اور گانے ایسے گاتا ہے کہ وہ لکھتا بھی خود ہے اور وہ ریپ بھی کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کی تو آواز بالکل ارجیت ٹائپ ہے, حسن. اچھا, بہت پیاری آواز ہے. تو یہ 2 بچے ہیں جو کمال ہیں. دونوں آپ کے بہن کے؟ میری, ہاں, دونوں مختلف 2 بہنوں کے. 2 بہنوں کے, ایک بیٹے, ایک ڈاکٹر اور ایک وہ خیر پڑھ رہا ہے. اچھا پڑھ رہے. اینڈ دے ویری نائس, ویری گڈ سنگرز. اچھا, تو مطلب اگر, اچھا مجھے ابرار بھائی یہ بتائیں کہ اوبیسلی آپ اس ٹائم سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اب سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے, اینڈ سوشل میڈیا ہیز چینج اے لاٹ آف تھنگس. آپ اس چیز کو ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں یا اس کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے کیا اس چیز نے لوگوں کے لیے, نئی جنریشن کے لیے مشہور ہونا ایزی کر دی ہے یا رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ زیادہ دے دی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ سوشل میڈیا کی سب الگ سے بات کریں تو ظاہر ہے کہ پروس کونس دونوں اس کے ہیں, پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹیو بھی ہیں. اگر آپ فیم کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یس آف کورس بہت ہی سستا ہو گیا فیم ملنا, کہ آپ کچھ بھی کریں اور ایسا اور آپ فیمس ہو جائیں. لیکن پھر فیم میں بھی بہت فرق آ گیا ہے. یعنی گندے پانی کے اس میں چھلانگ لگا کے آپ فیمس, خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کرا کے فیمس, یہ کوئی فیم تو نہ ہوا. یا کوئی ایسی گندی باتیں کر کے یا کچھ ایسا وہ میں اس کو فیم نہیں کہتا. یا کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے جھوٹ موٹ کا اور 2 لوگ فیمس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر آف دا کیمرہ وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہماری اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ وہ پازیٹیو بات نہیں ہے. مطلب یہ ٹیلنٹ کے زور پہ سامنے آئے تو زیادہ اچھی بات ہے. ہاں, کیونکہ یہ بڑی چیز کامن ہے کہ اف یو ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ, کوئی اچھا کام کر رہے تو مشہور ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. اور اگر آپ نے واقعی کچھ الٹا سیدھا کر دیا کیمرے کے سامنے تو آپ مشہور ہونے کے چانسز آپ کے زیادہ ہیں. ہاں, تو وہ فیم کے چکر میں بہت سارے لوگ, جس طرح کئی لوگ انٹرویو کر کے اس طرح کے کانٹروورشل کوسچنس پوچھیں گے, ہاں جی, پوڈ کاسٹ شٹ ہو جائے گا. دیکھو کس طریقے سے میں نے آپ کو میں سمجھ گیا, آئندہ آنے والے کوسچن سے روکا ہے. نہیں میرے, آپ یقین مانیں ابرار بھائی, ہم لوگ پچھلے 2 سال سے یہ کر رہے ہیں, ابھی تک ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں ہے جس پہ میں نے کوئی کنٹروورسی بات کی بھی ہو جسٹ ٹو گیٹ فیمس. مجھے تو کوئی پوچھتا بھی ہے تو میں نہیں کرتا. ہاں, بڑے لوگ فلاں سنگر کے بارے میں اب آپ اس نے یہ کہا, میں نے کہا یار کہہ دیا تو کوئی بات, وہ اپنا نہیں. میں آپ سے کسی اور سنگر کا, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے کسی اور سنگر کا یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کو کون سے اور سنگرز پسند ہیں جن کی آواز پسند ہے اور کیوں؟ آواز تو مجھے بہت سارے لوگوں کی پسند ہے. راحت فتح علی خان کمال ہے, اس کی آواز نصرت صاحب کے ساتھ ملتی ہے, گائیکی کمال ہے. بلکہ میں نے راحت بھائی کے ساتھ ایک ابھی کیا کہنا چاہیے اس کو, کلیب بھی کیا ہے. اچھا, ہاں, ابھی آئے گا بہت جلد انشاءاللہ, آپ کو اچھا لگے گا مجھے امید ہے. کولیب والا کانسیپٹ پہلے نہیں ہوتا تھا؟ ہاں, یا ہوتا تھا؟ ہوتا تھا, کافی پرانا. لائک سہارا میں بھی کولیب یاد ہے آپ کو, بنو سہارا والا ایک گانا تھا جس میں اے نئی عربی تھے, اس میں فاخر بھی تھا, جس میں سارے بڑے بڑے سنگرز, وہ معین اختر تھے جی, جس میں اس طرح کے سارے, شفقت امانت علی تھا, میں تھا, سو وہ مل کے ہم نے گایا تھا سہارا کے لیے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی گانا ریلیز کیا ہو جس طرح یہ بلو, یہ تو خیر مشہور گانے ہیں, اور کوئی گانا ایسا ریلیز کیا ہو جس کے بعد ریگریٹ کیا ہو کہ یار یہ ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اچھا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, ڈفرینٹ ہے نا, کیونکہ ہٹ ہوئے ہیں بہت سارے گانے. میں نے سنگر سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے نا تم بے سرا گا کے سناؤ تو بڑا اچھا لگے گا مجھے. اور سنگر کے لیے جو سریلا ہو اس کے لیے بے سرا گانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سوال ہی کیا کہ آپ ایسا گانا ریگریٹ تو خیر نہیں ہوا, مگر بہت سارے ایسے گانے ہٹ نہیں ہوئے. فار ایگزامپل جیسے ایک گانا تھا میرا, دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی آئے گا, ہمدرد نہ صحیح چور آئے
کوئی تو فیض پائے گا. کل رات میرے گھر میں چور آیا, چپکے سے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر بلایا میں نے اس کو, بٹھایا میں نے چائے کے ساتھ, تھوڑا کیک کھلایا میں نے, پھیلنے لگا لیٹنے لگا, اکھیاں دکھا کے تھوڑا اس کو ڈرایا میں نے. چور نے پھر پستول نکالی, چمکیلی پر کالی کالی, دل میرا ترکڑتا ترکڑتا دن تک دن, دل میرا ترکڑتا ترکڑتا تک دن. میرے ذہن میں آئیڈیا آیا, میں نے چور کو کان میں بتایا, میرے پاس اس سے بھی بڑی پستول اب ہے. یہ سن کے چور تھوڑا گھبرایا, اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا, رونے لگا. میں نے بولا چور بھائی رونا نہیں رونا نہیں, کہاں سے آئے ہو, کہاں کو جاؤ گے, کہاں پہ ہے تیری منزل. بولا صبح سے تنہا گھوم رہا تھا, شہر میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا, ٹوٹے سارے خواب سہانے اپنے لگتے ہیں بیگانے. دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی آئے گا, ہمدرد نہ سہی چور آئے, کوئی تو فیض پائے گا. پھر اس کے بعد چور جو ہے نا وہ پورا سناتا ہے, وہ کہتا ہے آج سے تم میرے بھائی ہو, رہ لینا میرے ساتھ یہیں, کھا لینا جو کھاؤں گا میں, پی لینا جو پیوں گا میں, دینا میرے نام نہیں. دل میرا چور چور غموں نے کیا تھا, میں نے دکھوں میں ہی بھیا جنم لیا تھا. خود کو مٹا کے کچھ کام تو کرنا پڑتا, مشکل میں پڑنا پڑتا ہے, ہر شے کا وقت مقرر ہے, تقدیر سے لڑنا ٹھیک نہیں. بندوق کا موسم چلا گیا, اب عقل سے لڑنا پڑتا ہے. پہلے کمپٹیشن کم تھا, اب زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی آئے گا, دل ماننا چاہیے چور آئے, کوئی تو فیض پائے گا. میں مان نہیں سکتا یہ گانا ہٹ نہیں ہوا تھا. بالکل ہٹ نہیں ہوا. پتہ نہیں یہ کب کا گانا ہے, بہت پرانا ہے, مطلب کون سے سال کا گانا ہے اور یہ ریلیز ہوا تھا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں نا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. ابرار بھائی میں آپ کو I'll be honest with you, ٹھیک ہے, مطلب میں ہو سکتا ہے میری سوچ اور ہو, لوگوں کا پرسپشن اور ہو, بٹ دس از اے ویری نائس سانگ. یہ اس ٹائم کا گانا ہے جس ٹائم ریپ کا لوگوں کو پتا نہیں تھا. یو آر ڈوئنگ اے ریپ, بیچ میں آپ ریپ میں نے کر سوچا رہے ہی نہیں تھا, بڑا پرانا ریپ ہے. اور دیکھو ایک اور گانا, میرا سامنے گلی دے وچ کرنی نہیں آندی جاندی کدی ملے تے کرنی تے ہیلو ہیلو چنگی ہوندی اے, نہیں ہیلو ہیلو چنگی ہوندی ہے. اس طرح کے بہت سارے گانے ہیں جو زیادہ ہٹ نہیں ہوئے. یہ گانا تو ہٹ ہے دوسرا. اچھا, ہاں I've heard this song, لیکن جو یہ پہلا والا گانا آپ نے گایا ہے یہ تو یار میں تو پریشان ہو گیا. سنا نہیں نا پہلے, میں نے سنا نہیں ہوا, اور یہ آپ کو پورا یاد ہے. اچھا یہ لکھتے بھی آپ ہی تھے؟ ظاہر ہے, اسی لیے تو یاد ہے. کسی کا لکھا ہوا تھا میں کبھی بھی یاد نہ کروں. اور بہت اعلیٰ راج بھائی, مطلب یہ گانا اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کے پیچھے کیا انسپریشن آئی تھی, ایک دم سے کیا سوچا؟ یہی تھا کہ یار دیکھو بے روزگاری ہے نا بہت زیادہ, اب وہ فرسٹریٹ ہو کے ایک بندہ لڑکا ہے جو چور بن گیا, اور وہ پستول لے کر آیا اور کہتا نکال دو جو کچھ ہے. وہ کہتا ہے یار میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں, تو اس لیے آیا نا تیرے پاس. کہتا ہے وہ تو کیوں کر رہا ہے یہ؟ تو وہ پھر آگے سے اپنی پوری اسٹوری سناتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس گھر پہ اور فلاں, اور میں بڑا پریشان ہوں. تو اس کو کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا ہی ہوں, لیکن ابھی کمپٹیشن بڑھ گیا, ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے, بندوق کا موسم چلا گیا, عقل سے لڑنا پڑتا ہے. پہلے کمپٹیشن کم تھا, اب زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. یوتھ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اور پھر دل کا دروازہ کھلا رکھنا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, ہمدرد نہ سہی چور آئے, کوئی تو فیض پائے گا. دیکھو اللہ کا ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ اچھوں کے ساتھ سارے نبھا کر لیتے ہیں, جو بروں کے ساتھ بھی نبھا کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو انجن ہے نا ٹرین کا انجن, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہم نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں سارے ڈبیاں نو تے نال لے کے جاندا ہے, نال لائٹرین نو بھی نال لے جاندا ہے, ٹوائلٹ کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو اچھے انسانوں کے ساتھ ہی چلنا ہے, گزارا کرنا کافی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی معاشرے کا حصہ بنائیں جو مشکل میں, ہاں جو مشکل میں ہیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو کمزور ہیں, ان کو کس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے, ان کو لے کے چلنا ہے. سو دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اگر ہم دیکھو نا مہاجرین اور انصار کا یہی تھا نا, ایک کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا, انہوں نے تو اپنی بیویاں تک دے دی, ان کو اپنا مال تک دے دیا.
ہم تو تھوڑا سا سہارا اگر دے دیں کسی کو, آسرا دے دیں, لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہم کسی کو دعا نہیں دیتے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے. واہ, سو ڈیپ. مطلب یہ کہہ کے دے دیں دعا کہ اللہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی دعا قبول کر لینا, لیکن مجھے بے شک ڈبل دے دینا آپ اس سے. بھائی دعا تو کرو یار کسی کے لیے. مطلب آپ اتنے کیئرفل ہو گئے ہو, سوچنا زیادہ شروع کر دی ہے. ہاں, اور حسد آئی تھنک بہت زیادہ ہو گیا شروع. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے جو ہماری بڑی بڑی بیماریاں ٹائیفائڈ اور کینسر اور یہ وہ نہیں ہے, سب سے بڑی بیماری ہے جیلیسیمیا. اس پہ گانا نہیں بنایا آپ نے؟ بن سکتا ہے ویسے. اور کہتے ہیں جیلیسیمیا جب بڑھتا ہے تو جیلوسس بن جاتا ہے. اسی طرح پریجوڈیمیا ہے, بڑھ کے پریجوڈوسس بن جاتا ہے. اور گریڈیمیا ایک بہت بڑی بیماری, لالچ, وہ تو بہت بڑھ کے گریڈوسس بن جاتا ہے. گریڈوسس. اور وہ گریڈیمیا کی وجہ سے ہی ہمیں یار یہ بھی آ جائے, یہ نیا آئی فون ہے, یہ میرے پاس ہوتا نا, اور اسی سے آپ اپنی عزت میں اضافہ سمجھتے. اسٹیٹس سمبل. ہاں میرے پاس دوسری گاڑی ہوگی. میں یار یقین کرو, مطلب آپ کو پتا ہے میں نے ساری زندگی ایک بلو شرٹ اور اوپر بلیک کوٹ اور بلیک جینس پہنی ہے. بہت زیادہ. اور وہ بڑی کرٹیسائز ہوئی ہے. میں کرتے رہو, میرا دل چاہتا ہے, میں یہ مجھے کلر اچھے لگتے ہیں. نہیں وہ آپ کو سوٹ کرتا تھا ہمیشہ سے. ہاں مطلب اور بھی سوٹ کرتے ہی ہوں گے. نہیں آپ ایک خوبصورت مرد ہیں, خوبصورت انسان ہیں آپ, اینڈ یو آلویز بین ویری ویل ڈریسڈ اپ. تھینک یو. اور بلو اور بلیک آپ بہت پہنتے تھے, بلو شرٹ اور کالا کوٹ اوپر, ہے نا. ہاں جی. لوگ سمجھتے میرے پاس ایک ہی کالا کوٹ ہے, حالانکہ 2 تھے میرے پاس. لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے, اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں, جب میں نے میرے مینیجر ہے جبران, اس نے کہا ابرار بھائی پلیز آپ کو میری ماننی ہی پڑے گی. میں کہا اچھا یار مان لیتا ہوں. کیا؟ میں نے آپ کو جیکٹس لا کے دینی ہے, آپ نے وہ پہننی ہے. میں نے آپ کو گھڑی دینی ہے, آپ نے وہ پہننی. میں کہا چل ٹھیک. اب میں نے اپنی پہنی ہوئی ہے, تو اس نے شو کے لیے مجھے گھڑی لا کے دی ایسے آپ جیسی, تو وہ میں نے پہن لی. اور پھر جیکٹ وہ بڑی مہنگی والی اور فلاں وہ گلوسی جیکٹ تھی, وہ میں نے پہنی. وہ لوگوں نے کوئی تعریفیں کی اور میری زیادہ عزت کرنے لگے, اور اس سے مجھے ڈپریشن ہوا مٹیریلسٹک کہ او مائی گاڈ, لوگوں کو اتنا ضروری ہوتا ہے. اور کیوں یہ شوبز والے بیچارے پہن رہے ہوتے ہیں یا وہ دکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو V8 صرف اس لیے چلاتا تھا کہ مجھے اچھی لگتی تھی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ V8 کی وجہ سے بھی عزت میں 20% اضافہ ہوا ہے. ہاں یہ تو ہے. لیکن وہ جیسے ہی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی زیادہ, وہ میں نے بیچ کے جیکو 7 لے لیا. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا یار, یہی سیلف ایکچولائزیشن ہے بھائی. میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے, میں LC 300 لے لوں گا, ٹھیک ہے جب ہوگا. بھائی جتنے آپ ماشاءاللہ مشہور ہیں ورلڈ وائڈ, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آ گیا ہو اور وہ بھی مشہور ہو اور آپ نے پہچانا ہی نہ ہو؟ ایسا بڑی دفعہ ہوا. اب بونگی ماری میں نے ایک دفعہ, وہ سن فورٹ ہوٹل ہے لاہور میں, تو اس کی نا فرسٹ فلور پہ جانا تھا. تو لفٹ میں میں گھسا تو 2-3 اور لوگ تھے. اس میں دیکھا ایک بڑا ویل بلٹ کرکٹر, تو وائٹ کلر کا اس نے وہ پہنا ہوا, تو اس پر ریڈ کلر کا نشان لگا تھا. اب وہ میرا پیشن ہوتا تھا بچپن میں بالنگ کا, کرکٹ. ہاں تو مجھے اپنا یاد, میں نے کہا یو پلے کرکٹ, تو ایک دم سے کہتا ہے جی بھائی. تو اس کے ساتھ والا جو لڑکا تھا نا, وہ اس نے نا تھوڑا سا مائنڈ کیا ایٹیٹیوڈ. مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ میں نے نا کچھ غلط کیا. میں نے کہا کوئی فیمس ہوگا بندہ یہ. میں نے کہا یور گڈ نیم از, کہتا ہے شعیب. تو اچھا اب میں پھر بھی نہیں پہچانا. میں نے کہا ایسے ہی میں نے کہہ دیا, میں نے کہا اچھا او دا فیمس شعیب. تو آگے سے کہتے ہیں بھائی ناٹ ایز فیمس ایز یو آر. شعیب اختر. وہ تھا شعیب اختر. اور یہ اس کے دن تھے جب وہ بالکل ایسے اوپر کی طرف جا رہے تھے. اس وقت وہ انڈیا ایکسپریس نہیں بنے تھے, مگر آف کورس فیمس ہونا شروع ہو گئے تھے. پرانی بات ہے. تو وہ مجھے یاد آتا ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس بندے کو کتنی زیادہ عزت دی. پھر اس کے بعد 1-2 محفلوں میں ملاقات ہوئی. واز اے ویری اسپریچول ٹائپ آف اے پرسن. محفلوں سے یاد آیا وہ گانا خود بڑا اچھا گاتے ہیں. ہاں وہ جب موڈ میں ہوتے ہیں, تکوینی نظام کا بڑا پتہ ہے ان کو. میں بڑا حیران ہوا. اچھا. ہاں وہ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں, اندر سے بڑا ڈیپ آدمی ہے. اور وہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اچھے انسان ہیں. اور کسی کرکٹر سے دوستی؟ ہاں حفیظ.
محمد حفیظ واٹ اے جیم ہی از ماشاء اللہ. جس بندے کا اخلاق اچھا ہو میں اس پہ فدا ہوتا ہوں. اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ, اور اللہ نے اتنی مقام, اتنا رسپیکٹ دی ہے. پھر جس سے بھی بات کرنی ہے بڑی محبت سے, ہاتھ ملانا تو بڑا دبا کے اور محبت سے. اور پھر ان کی جو مسز ہے میری بیگم, ان کی آپس میں دوستی بھی ہے ہماری بھی. اور میں نے حفیظ بھائی کو جب بھی دعوت دی ہے, ہیز بین ویری ویری کائنڈ. وہ تشریف لاتے ہیں. باقی بھی بہت اچھے لوگ ہیں. میری باقی لوگوں سے بہت زیادہ ملاقات نہیں ہے. انزی بھائی ہیں, باقی لوگ ہیں. پر آپ کو پتہ ہے ایک تو میرا اسٹوڈنٹ بھی تھے, کیا نام ہے, جس کو 6 چھکے پڑے تھے یار 6 بالوں پہ, سوری 6 چھکے, یہ کاٹ دینا ہے. وہ E2 میں پڑھتا تھا. someone from HSN, کرکٹر. ہاں اچھا 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 اچھا. مجھے یہ بتائیں کہ اور انڈسٹری میں کسی سے ہے جس سے اتنی دوستی ہو کہ گھر آنا جانا ہو؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اتنے لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں, یا جتنے لوگ گانے سنگرز ہیں, یا جتنے لوگ ایکٹرز ہیں, یہ سب آپس میں دوست ہوتے ہوں گے. اچھا, عجیب ہے کہ ایسا کراچی میں ہے, ایسا یہاں نہیں ہے. اچھا, میں ان کو بڑا انوی کرتا ہوں کراچی والوں کو. بشرا آپا ہیں, وہ کہتی ہیں بیروز کے ساتھ ہماری اتنی دوستی ہے, ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں شام میں, کوئی ایک بیمار ہو سارے آ جاتے ہیں. تو مجھے اتنا اچھا فیل ہوتا ہے. لاہور کے آرٹسٹس کا سم ہاؤ ایسا نہیں ہے. That's true. بہت کم ملیں گے بھی تو بہت ریزرو ہو کے ملیں گے. تھوڑا ہوتا ہے نا, شو بھی کرانا ہوتا ہے کہ میں ذرا ڈفرینٹ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اس طرح. تو وہ میں اس طرح کا ہوں نہیں شاید, اس لیے میرے ساتھ پھر وہ بہت زیادہ میں. بٹ لاہور میں یہ کام ہے, ملنا ملانا ہے نا. حالانکہ لاہوریوں اٹ از ناٹ دا ریئل لاہور. یس, لاہوریے بڑے ملتے جلتے ہیں, وہ لاہوریے ہوتے ہیں. کتنی اچھی بات کی, واہ واہ. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین لاہوریے اینڈ لاہوریے. یس, آپ لاہوریے تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں, اب تو ہماری جنریشن کہاں ہے لاہوریے, سارے لاہوریے ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو پرانے ہوتے تھے اندرون کے, وہ ہوتے تھے آؤ یار بڑا لا کے دیں تو بھائی یار روح افزا پیئیں. خیر بابا, یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اب میں آپ کی باتوں سے نا ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. آپ سو دا ریفلیکشن دیٹ آئی ہیو گاٹ فرام یور تھنگز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از دیٹ یو آلویز بین الاٹ ان ٹو ہیلپنگ ادر پیپل. ٹھیک ہے, یو بین مطلب آپ بہت لوگوں کے نا ہیلپ کرنا چاہتے رہیں, جس کے لیے آپ نے سہارا ٹرسٹ اسٹارٹ کیا تھا. ماشاء اللہ, آئی تھنک اس نے کافی کام کیا. بٹ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ؟ بس, اور جن لوگوں کو نہیں پتا, میں چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو ذرا پتہ لگے. والدہ کے انتقال کے بعد میرا دھیان اس طرف آیا کہ بالکل میرا دنیا سے دل ختم ہو گیا تھا. آنیسٹلی میں 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. امی کے ساتھ میں سوتا تھا, اور امی کا بازو میرا لٹرلی تکیہ ہوتا تھا, اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی. اور رات کو اٹھ کے دیکھ رہا ہوتا تھا امی کا پیٹ ہل رہا ہے کہ نہیں. مطلب اتنا پیار ہوتا ہے نا کسی کو, وہ والا بیبی. تو بس ایک دن ان کا پیٹ نہیں ہل رہا تھا, تو وہ چلی گئیں. تو مجھے لگا کہ میں تو بالکل سمجھ ہی نہ آیا میں کیا کروں. شکر ہے ابو تھے, لیکن والد صاحب ذرا ایک اور طرح کا فگر ہوتے ہیں. والد ڈفرینٹ ہوتے ہیں. انہوں نے, وہ بھی امی کو بہت مس کرتے تھے, لیکن مرد بتاتا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو خیر, پھر اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار میری امی بڑی نیک خاتون تھیں, کمال انہوں نے پرورش کرنے کی کوشش کی ہماری, اور بڑی ویلیو سسٹم جو ہے انکلکیٹ کیے معاشرے کے جو ہیں. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو میری خامیاں کوتاہیاں ہیں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. جو اچھی چیزیں ہیں وہ میرے والدین کی وجہ سے ہیں. تو پھر اس وقت میرے ذہن میں آیا ہاسپٹل کا خیال, اور اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں وہ ہاسپٹل بنا دیا, اگرچہ کافی قربانیاں دینی پڑی. لمبی سٹوری ہے. کس جگہ پہ ہے وہ ہاسپٹل؟ وہ نارووال میں. اچھا, آپ کے بیس وہاں جہاں سے آپ آئے؟ آبائی گاؤں. میں وہاں کبھی رہا نہیں, مگر یہ ضرور پتہ تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ ہسپتال بنانا ہے جہاں پہ پہلے کوئی ہسپتال نہیں. بیکاز میں لاہور میں اس لیے نہیں بنا رہا کہ یہاں ڈھیر سارے ہیں. وہاں پہ تو ایک کی ضرورت ہے نا یار. لوگ فوت ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا گیا بندہ, 1 kg سے کم کا بچہ پیدا ہوا گیا, اسنیک بائٹ ہوئی گیا, فائر انجری ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوا, ٹراما ہوا, بندہ گیا. اب الحمدللہ وہاں پہ 1 کلو گرام سے کم وزن کا بچہ بھی بچ جاتا ہے الحمدللہ. چلڈرن وینٹیلیٹرز ہیں ہمارے پاس.
اسنیک بائٹ ہوئی, کسی نے زہر کھا لیا, فائر انجری ہوئی, چانسز ہوتے ہیں, بے شمار لوگ بچ جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہوا, بے شمار کیسز اسٹریپٹوکائنس لگا بندہ بچ گیا. اب تو باقاعدہ اسٹنٹنگ بھی اور بائی پاس آپریشن بھی شروع ہونے والے ہیں اب تو. خیر اچھا, اینڈ ہاؤ لانگ ہیز اٹ بین, کتنا عرصہ ہو گیا ہاسپٹل کو؟ آلموسٹ 30 ایئرس مجھے لگتا ہے. واو. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اسٹرکچر وہ سب 2 سال میں کھڑا ہو گیا تھا. کتنے بیڈس کا ہاسپٹل ہے؟ 650 بیڈ ہاسپٹل, اینڈ اٹس اے ٹیچنگ ہاسپٹل, میڈیکل کالج بھی ہے ہمارا, اور FCPS کا ہمارا اس دفعہ کا رزلٹ 100% رہا ہے. اچھا, ویری نائس. تو مطلب ایک ریموٹ رورل ایریا میں جہاں پہ پروفیسر بڑی مشکل سے جاتے ہیں, نیچرلی وی ہیو ٹو پے دم ایکسٹرا, پھر اسٹوڈنٹ بڑی مشکل سے وہاں جاتے ہیں ہمارے پاس, کہ ان کی پہلی پرائیورٹی لاہور ہوتی ہے, سٹیز ہوتی ہیں. صحیح بات. تو بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نہیں آتا, پھر بھی ہم ان میں سے اچھا رزلٹ نکالیں, کوشش کریں, ہمت کریں. تو میرا خیال ہے کوئی ٹیم کی کوئی شاباش بنتی ہے دینا. اور پھر ایک سے پروجیکٹ دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا. یہ نہیں ہوا کہ میرے ایک بنگلے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, یہ نہیں ہوا. پہلے ابرار واز بگ, سہارا واز اے بیبی, کہ مجھے سپورٹ کرنی پڑ رہی ہے پلے سے. زمین بھی میں نے خرید کے دی ساری. خان صاحب کو تو حکومت سے زمین مل گئی تھی. اچھا. ہاں, مجھے نہیں ملی. انہوں نے کہا اسی ایک نو دے کے پچھتا رہے ہیں تو آ گیا زمین لینڈ. تو زمین بھی نہیں ملی, تو بڑی ایفرٹ کر کے خود ہی زمین خریدی, پھر اس کے پاس اسپتال بنانا شروع کر دیا. کتنی جگہ پہ آپ نے ہاسپٹل بنایا ہے؟ اب تو خیر وہ ہم نے 7 والی زمین بھی خرید لی نا, تو اب تو کلوز ٹو 1.5 مربع زمین ہے ہمارے پاس. 1 مربع میں 25 ایکڑ ہوتے ہیں. اور 1 ایکڑ میں کتنے کنال؟ 8 کنال ہوتے ہیں. اوکے اوکے. تو اٹس اے ہیوج پلاٹ ناؤ, بیکاز سہارا ماشاء اللہ جب ارن کرنے لگا تو سہارا نے مطلب ڈونیشنز دیے لوگوں نے, وہ ہم نے زمین اور کیونکہ ڈپارٹمنٹس بڑھتے گئے, 120 بیڈ سے 650 بیڈس کا بنا, پھر میڈیکل کالج بنا, پھر کینسر ہاسپٹل بنا, ابھی ایک اور ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں, کچھ آپ صحیح کر رہے ہیں, کہ آپ کا ادارہ گرو کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے اپنے بینک بیلنسز گرو کریں, آپ کا ادارہ گرو کر رہا ہے نا. آئندہ پتہ نہیں کون کون چلائے گا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد, اور کون کون مریض یہاں آئیں گے. لیکن انشاءاللہ پھر میرا دعا تو بنتی ہے نا کہ میرا اللہ اس کا اجر مجھے اور میرے والدین کو دے. بالکل. اور جو اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے, جن لوگوں نے ایک ایک پیسہ بھی دیا ہے, وہ امانت ہے نا ان لوگوں کی. اور اللہ ایزی ٹو گیدر چیریٹی اینڈ ڈونیشنز؟ کبھی بھی کچھ ایزی نہیں ہوتا. میرے لیے تو بالکل بھی ایزی نہیں تھا, بیکاز آئی واز ناٹ عمران خان. ماشاء اللہ خان صاحب بہت پاپولر تھے, مجھے بہت اسٹرگل کرنی پڑی ہے. میں نے اپنے شوز کے پیسے لا کے میں دے دیتا تھا, پھر بچوں کے اسکولس میں 100 روپیز, 50 روپیز, 500 روپیز وہ اکٹھے کر کے صبح 7 بجے جاتے تھے, سارا دن اسکولس میں وہ کر کے لا کے, تو بڑی مشکل سے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نیکی کا کام جو ہے نا, اگر آپ جذبے سے اور نیت سے کر رہے ہو تو کبھی رکاوٹ نہیں آتی. پھر یہ نہیں ہوتا کہ کچھ عرصہ کرنے کے بعد بندہ تھک گیا اور چھوڑ دیا, کوئی اور کام کر لے. ایسے نہیں ہوتا. پھر وہ اللہ بازو پکڑتا ہے. تو شکر الحمدللہ اللہ نے اس کو بڑا کیا. I think if you start helping people it feels good too. اچھا بھی لگتا ہے. اصل تو یہی اس کا, تو اس کی آپ جو قیمت وصول کر رہے ہیں وہ اور کیا ہے. صحیح. میں ادھر جاتا ہوں تو میں ہاسپٹل کا راؤنڈ کرتا ہوں, ساتھ میں درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں, ساتھ میں دعائیں کر رہا ہوتا ہوں یا اللہ ان کی, اور پھر اتنا پریشان ہوتا ہوں. بچے کئی اس طرح مطلب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں, چھوٹے بیبیز. ایک بچی کو سانپ نے ڈسا ہوا تھا, اس کے یہاں پہ 2 نشان مجھے نظر آئے تھے, مجھے آج تک نہیں بھولتی. اس کا ینگ سا فادر تھا, اتنا رو رہا تھا. پھر اس کے ابو بھی رو رہے تھے, یعنی بچی کے دادا ابو. اور وہ اس طرح کے کیسز میں دیکھتا ہوں, میرا دل بیٹھ جاتا ہے. پھر میں دعائیں کرتا ہوں, پھر بابا جی کو بھی لیٹے ہوتے ہیں, ان کو دبانا شروع کر دیتا ہوں. وہ خوش ہوتے ہیں تو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں. پھر میں بعد میں فون کر کے پوچھ رہا ہوں وہ بچی بچ گئی, وہ بابا جی وہ ہاں جی وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سر مبارک ہو, وہ چلے گئے ہیں ان کو. تو نرسنگ سٹاف یہ وہ سارے بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ شکر ہے, اس میں جو سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کی کمائی ہے. اور باقی انشاءاللہ جنت ملے گی میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اللہ میں بس یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جہنم کے بڑے نیچے والے درجے میں لے کے جائے گا, جس میں ایک فلنتھراپسٹ بھی ہوگا. اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو, تو وہ کہے گا میں نے بڑی سخاوت کی تھی,
میں نے آپ کے نام پہ یہ وہ سارا. تو اللہ کہیں گے تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں. تو سخی تو دنیا میں تمہیں بہت لوگوں نے کہا, اب تم کون سی جنت مانگتے ہو. سو اس لیے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں یا اللہ ہمارے لیے ہمارا اجر بچا کے رکھنا. اور اسی لیے جب میں نے احسن اقبال کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا تو بہت سارے لوگ نا, ہوتا نا آپ تقریر کرنے سے پہلے لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں, ابرار الحق صاحب ابھی آئیں گے تقریر کرنے, دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے اسپتال بنایا, آپ ان کو ووٹ دیں. تو میں جا کے کہتا تھا 1 منٹ ٹھہر جاؤ, یہ ایک ووٹ کی خاطر اسپتال کو نہیں بیچوں گا میں نے اپنے والدین کی جنت کے لیے بنایا. تو یہ نہ سوچو کہ میں نے ووٹ لینے کے لیے اسپتال بنایا, اس بات کو چھوڑ دو. میں نے تو ٹکٹ ہی اپلائی لاہور سے کیا تھا, نارووال سے تو میں لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا الیکشن, وہ تو مجھے خان صاحب نے دیا نہیں, انہوں نے کہا مجبوری بن گئی سی. تو خیر بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے, ایک شہید بھی جائے گا, اللہ کہیں گے کیا لائے ہو, وہ کہے گا جی میں نے آپ کی خاطر دیکھیں کتنی بہادری دکھائی, میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, تمہاری نیت یہ تھی کہ تم بہادر کہلائے جاؤ, نیت میری خاطر شہادت نہیں تھی, آپ جہنم کے اس کونے میں جاؤ. اور پھر اسی طرح ایک عالم دین ہوگا, وہ کہے گا میں نے آپ کے نام کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, میرے نام کی اس کے لیے نہیں کیا تھا, تم نے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا. سو ان باتوں سے ڈر لگتا نا تو بندہ اوقات میں آ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں اوقات میں رکھے, اور اس طرح کی بڑی بڑی باتوں, کیونکہ اس نے یہ عزت ہمیں دیا ہے, شکر کرنا چاہیے. یہ کسی اور کو بھی مل سکتی تھی, ہمیں کیا اتنا ایکسٹراڈنری ہے جو جذبہ اس نے دے دیا. میں تو یہ نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ایچ ون آف یو از کیپیبل ٹو ڈو اینی تھنگ ایکسٹراڈنری ان یور لائف. آپ ہمت کریں اور آگے بڑھیں تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ساری دنیا بتائے گی کہ یہ نہیں ممکن, یہ نہیں ہو سکتا. میں چیئرمین تھا ریڈ کریسنٹ کا, کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل ہم نے 15 دن میں بنانا تھا. میں نے اپنے بورڈ آف گورنرز کو اکٹھا کیا, میں نے کہا 15 ڈیز میں ہم کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. ایک ابینڈنڈ بلڈنگ ہے ہمارے پاس, اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے. سب نے کہا, کس جگہ پہ؟ راول پنڈی میں. اوکے. سب نے کہا کہ یہ نہیں بن سکے. میں نے کہا اللہ بنائے گا, ہم کوشش کریں گے. اگر نہیں, ان میں سے کچھ لوگ ریزائن کر کے چلے گئے کہ وی کانٹ ڈو دس. باقیوں نے کہا کہ ہماری ایج زیادہ ہے, ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے, ہم تو خود کرونا ہو جائے گا. میں نے کہا کوئی بھی نہ آؤ, میں ایک سیکرٹری جنرل 2-3 اور لوگوں نے مل کے ہم نے 15 دن کے اندر ہاسپٹل کھڑا کر دیا الحمدللہ. اور اس کے بعد عمران خان صاحب آئے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انوگریٹ کیا. انہوں نے کیسے بنا لیا تم نے, اور پوری کیبنٹ لے کر آئے وہاں پہ, بتانے کے لیے, ان کو دکھانے کے لیے کہ کیسے کام ہوتا ہے. سو اس لیے where there is a will there is a way. You have to be very persistent with your ambition. یہ نہ سوچیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. نہیں یار, میری اس معاملے میں بچوں جیسی عادت ہے, نہیں کرنا ہے, آج ہی کرنا ہے, ابھی ضدی ہونا چاہیے. ہاں, ویری نائس. واز اٹ ایزی ٹو گیدر دا چیریٹی اینڈ ڈونیشنس؟ مطلب اگر جس طرح خان صاحب والی بھی آپ بات کر رہے تھے, تو وہ تو ہمیں یاد ہے کہ اسکولز اور کالجز اور ہر جگہ آ کے ڈونیشنس مانگتے ہوتے تھے اور لوگ دیتے تھے بہت. آپ کے لیے آسان تھا؟ there is nothing easy in this world. یاد رکھیں, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور کس کے سامنے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے. میرا ایمان ہے, اللہ آپ کے نمبر لگاتا ہے, اچھا گیا ہے ادھر, مانگا ہے, نہیں ملا, اوکے, فلاں کے بعد گیا, اچھا وہاں سے ذلیل بھی ہوا ہے, اچھا نہیں ملا وہاں سے بھی, کوئی بات نہیں. ایسے لکھتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے اللہ. وہاں گیا ہے, ہاں جی وہاں پہ بھی گیا تھا. فرشتوں سے پوچھے گا, مجھے لگتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, کتنی جگہوں پہ گیا ہے؟ سر آج 70 جگہوں پہ گیا ہے, ڈونیشن ملا ہے اس کو کہیں سے؟ نہیں جی نہیں, کہیں سے نہیں ملا. ٹھیک ہے, اگلے دن وہ پتہ نہیں آپ کو کہیں اور سے دے دے گا. That's true. اس نے کہنا 70 جگہوں پہ یہ گیا ہے, کس لیے گیا؟ کوشش کی ہے نا اس نے. وہاں سے ملنا بھی نہیں تھا اس کو, کیونکہ میں نے دلوانا ہی نہیں تھا وہاں سے. میں نے اس کو ادھر سے دلوانا ہے تاکہ اس کو یاد رہے کہ تمہاری ایفرٹ کی وجہ سے تمہیں نہیں ملا, میرے کرم کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. سوری میں بات کر رہا ہوں, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیو ڈونیشنس. مطلب فار ایگزامپل ابھی یہ بات بڑی عام ہے کہ قربانی والی عید پہ, بقرہ عید پہ, وہ کہتے ہیں نا قربانی آپ کی کھال شوکت خانم کی, قربانی آپ کی کھال عیدی کی. اس طرح سہارا کا ٹینٹ یا کچھ لگتا ہے جہاں پہ قربانی میں کچھ عرصے سے قربانی کی کھال کی قیمت اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ وہ فیزیبل ہی نہیں رہا کہ کلیکٹ کر کے. سو ہائٹ کلیکشن کیمپین ہم کچھ عرصے سے نہیں کر رہے.
Okay. So what's the biggest way to gather donations for Sahara Trust? میں تو جا کے کانسرٹس کرتا ہوں, اور یا اگر میرا کوئی کانسرٹ آتا ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں یار دیکھو مجھے 30 منٹ سہارا کے لیے دے دو. مجھے تو وہ فیس دے رہے ہوتے ہیں آپ, میں کہتا ہوں 25 منٹ سہارا کے دے دو گے. 25 کہتا ہوں تو مجھے 30-35 مل ہی جاتے ہیں. سو اس 30 منٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس 30 منٹ میں میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار یہ پروجیکٹ ہے ہمارا, 5 منٹ کی ڈاکیومنٹری چلائی اور آپ کے پاس 15 منٹ ہیں, if you can donate something. And they donate into your account, into Sahara's account? Into Sahara's account, yeah. اچھا. اور وہ الحمدللہ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, it is an invisible system of Allah. Wow. نہ آپ لوگوں کی جیبوں سے نکال سکتے ہو, نہ آپ کو. جب میں نے پالیٹکس چھوڑی تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا اب اس کو ڈونیشن نہیں ملے گا, کیونکہ لوگ اس سے بہت ناراض ہیں. تو مجھے وہ وقت یاد آیا, میں بڑا ہنسا. خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں نے پالیٹکس میں آیا تھا اور الیکشن ہارا, اسی طرح بولے جس طرح نا, تو لوگوں نے ڈونیشن نہیں دیے, کیونکہ ظاہر اس وقت نواز شریف جیتا تھا. تو خان صاحب کو لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا کہ یہ سیاست میں کیوں آ گئے. تو پھر ہمیں بہت سارے پلاٹس بیچنے پڑے. لیکن کیا ہاسپٹل روک لیا تھا کسی نے شوکت خانم بننے سے یا چلنے سے؟ نہیں, کیونکہ وہ اللہ کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. اب اسی طرح آپ سغرا شفیع ہاسپٹل کو کیسے روک سکتے تھے؟ سو انسانوں کے کہنے سے تو نہیں رکے گا کبھی. تو باقی لوگوں کو ایشوز جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ایک اللہ ہے اوپر, وہ آپ کو بھی بڑے کلوزلی دیکھ رہا ہے, آپ کی نیت کو بھی جان رہا ہے, ہر چیز کا پتہ ہے اس کو. سو اس لیے اللہ کرم کرتا ہے. تو اس لیے آل دوز ہو وانٹ ٹو اسٹارٹ, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کریں, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یوتھ سے میں ان کے کالجز میں جا کے کہتا ہوں, یونیورسٹیز میں, لمز میں جا کے لیکچرز دیتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ وائے ابرار, جسٹ ابرار اور خان صاحب تو بڑا نام ہے, یا عبدالستار عیدی یا چند اور, وائی ناٹ یو؟ So everyone should start to do something. ہمت کریں, کوئی بڑا کام کرنا ہے. ہاں یہ قربانی دینی پڑے گی, اپنا پیسہ دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ خدا نخواستہ اس میں سے کمانا شروع کر دو گے. اپنا پیسہ دینا پڑے گا, اپنا ٹائم دینا پڑے گا, اپنی محنت کرنی پڑے گی, اور اللہ دیکھے گا تو پھر آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے نوازنا شروع کر دے گا. بے شک. لائف میں کوئی ایسی چیز جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے؟ اینی تھنگ دیٹ یو وانٹیڈ ٹو ڈو ان لائف لیکن ٹائم ہی نہیں ملا؟ I wanted to buy myself a jet because I thought I deserved that. But then I came to know that I didn't deserve it. اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کیا؟ میں واقعی میں جیٹ لینا چاہتا تھا. حکومت نے لیا ہے کیا؟ حکومت نے حکومت نے تو ہمارے پیسوں سے لیا نا, میں اپنے پیسوں سے لینا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میں خود خریدوں, اور میں نے پیسے اکٹھے کر لیے تھے. انہی پیسوں سے پھر ہسپتال کی زمین خریدی تھی. کیا بات ہے. سب سے زیادہ کانسرٹ کا مزہ دنیا میں کہاں آیا ہے؟ یار لنڈن میں بڑا مزہ آتا ہے, ویمبلے ارینا میں بالخصوص. لوگ چونٹیوں کی طرح ناچتے ہیں. کینیڈا میں What's the biggest crowd number of people? وہ تو پاکستان میں. اچھا, پاکستان میں ابھی ریسنٹلی, آپ حیران ہوں گے, ریسنٹلی میرا ایک کانسرٹ ہوا گجرانوالہ میں. اٹ واز اٹینڈیڈ بائی مور دین 150,000 پیپل. 1.5 لاکھ. ہاں 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ بندہ آیا کہاں پہ؟ میں آپ کو نا اس کی ویڈیو دیتا ہوں, وہ لوگوں کو چلا کے دکھانا ذرا. ضرور, آپ کو پتہ چل جائے. اب ایسا نہ لگے نا کہ اور وہ ڈیٹ ویٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. کانسرٹ 1.5 لاکھ لوگوں نے آپ کا کانسرٹ اٹینڈ کیا. جی ہاں. کتنی دیر کا کانسرٹ تھا وہ؟ 15 منٹ کا. اچھا ابراہیم, جو 15 منٹ پوچھیں گے نہیں, 15 منٹ کیوں تھا پتا کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے بھاگنا پڑا جان بچا کے. تقریباً 2300 کے قریب انہوں نے پولیس اہلکار ارینج کیے تھے. 2300. واو. تو انہوں نے پہلے پیچھے والا ناکا ٹوٹا, پھر اگلے والا ٹوٹا, پھر آگے خواتین تھیں, پھر وہ پہلے خواتین اسٹیج پر آئیں, پھر وہ پولیس والوں کو مار پڑی, وہ اسٹیج پر آئے. اس وقت تک میں تیسرا گانا مطلب جٹ چڑھیا کے چیری گا رہا تھا, اور میرا آخری گانا تھا. اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھ کے نکلا. جب آپ کو کانسرٹ کے لیے کوئی بک کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے 1 گھنٹہ پرفارم کرنا ہے, 2 گھنٹے, اور کتنے گانے پرفارم کر لیتے ہیں آپ؟ آدھے گھنٹے میں کتنے گانے گا لیتے ہیں؟ آدھے گھنٹے میں میرا خیال 6 گانے.
Do you do non-stop songs یا بیچ میں گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے بیچ میں اور شکر لگا. میں تو انجوائے کرتا ہوں آنیسٹلی, بیکاز آئی ڈونٹ اونلی سنگ فار منی. بیکاز اگر میں اس کے لیے کروں تو پھر باقی سارے شادیوں پہ کر رہے ہوتے ہیں نا سارے ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, تو میں نہیں کرتا. شادیوں پہ آپ کو سب سے زیادہ لائک 10 ملین 15 ملین, اچھا ہاں 20 ملین تک کی آفر ہوتی ہے. جو ملک سے باہر ہوتی ہیں 100,000 پاؤنڈس 150,000 پاؤنڈس بھی باہر. تو ابھی بھی میری ای میل ہے, آپ دیکھیں گے اس میں شادیوں کے ایسے لائن لگی ہوئی ہے اچھا کانسرٹ کی, جو میں نہیں کرتا. کرنے چاہیے, کیوں نہیں کرتے؟ وہ میری مدر کے ساتھ میری ایک کمٹمنٹ تھی کہ شادیوں میں نہیں. ہاں انہوں نے کہا تو جٹا دا منڈا ہو کے مراسیاں والے کام کر رہے. یہ ٹپیکل جو ہمارے میں نے کہا امی بہت مزہ آتا ہے, لوگ آگے ناچتے ہیں, لوگ بہت انجوائے کہتے ہیں تم جو ہے نا تم نچن والا. میں کہا نہیں میں نچن والا نہیں, میں تو نچاتا ہوں لوگوں کو, لوگ ناچتے ہیں. کہتے ہیں نہیں پھر تم جو تمہیں پیسے دے گا تم پیسے کی خاطر جا ایسے پھینکتے ہیں لوگ تمہارے پہ پیسے. میں نے کہا نہیں کسی کو نہیں ضرورت نہیں ہوگی پیسے پھینک, نہیں شادیوں پہ تم جاؤ. میں کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا شادیوں پہ, وعدہ کرو. پھر میں نہیں گیا شادیوں پہ. اوہو اچھا وہی میں کہوں آپ کو مجھے شادیوں میں آپ نظر نہیں آتے. میں شادیوں پہ شو کروں تو میں مہینے کا نہیں تو 2-3 مہینے میں ارب روپیہ تو کہیں نہیں گیا. آئی تھنک یو شوڈ ڈو اٹ. میں بتا رہا ہوں خواب میں سوئیں, آج اماں سے بات کریں, ان کو منائیں اور یہ شادی میں شروع کریں. کیونکہ میری کافی ہم لوگ اوبیسلی ہمارا کام ویڈنگس کا ہے. وی گیٹ ٹو سی عارف لوہار صاحب اے لاٹ. MashaAllah. And I am amazed by the performance he does, by the energy he has. Oh my God. باقی سارے عاطف اسلم, علی ظفر, وہ تو سارے ایک جتنے بھی ماشاءاللہ سارے کرتے ہیں. میں عارف لوہار صاحب کو نا کسی سے کمپیئر نہیں کر پاتا. اچھا the way he performs. انڈیا سے آفر آتی ہے آپ کو گانا گانے کی؟ نہیں کہ جاتے نہیں ہیں؟ نہیں میں نہیں جاتا. بلاتے ہیں وہ؟ ہاں شروع میں بلایا تھا. اچھا فلم کے لیے بھی اور میوزک کے لیے بھی. انہوں نے کچھ کانٹریکٹس ایسے بھیجے تھے جو مجھے اچھے نہیں لگے. بگ آڈینس ویسے انڈیا میں, اگر اف یو گیٹ وائرل ان انڈیا یو ار وائرل. ہاں بڑا پیسہ ہے, بڑا سارا کچھ ہے. لیکن ایز آئی ارلیئر سیڈ دیٹ از ناٹ دی موٹیو, بیکاز عزت کے ساتھ پیسہ کمانا ذرا اور ہوتا ہے. سو آپ اپنے جو بات ہے آپ کی وہ آپ اندر رہنے دیں, اور پھر آپ پیسے کے پیچھے جائیں تو مناسب نہیں ہے. اچھا میں نے کبھی بھی نہیں کیا. مجھے انہوں نے جو کانٹریکٹ دیا تھا میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنی, کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرنی. انڈینز نے جب آپ کو کانٹریکٹ دیا تھا تو پھر میں نے کہا یار میں وہ تو نہیں کر سکتا, وہ میری اپنی رائے ہے. نہیں جی نہیں, یہ جو ہے یہ ہمارے درمیان ایک لکیر ہے, اور جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. میں کہا نہیں آرٹ کی نہیں ہوتی, آرٹسٹ کی ہوتی ہیں. تو آئی ایم این آرٹسٹ, سو میری ایک نیشنلٹی ہے جو میرا سے تقاضا کرتی ہے سرٹن چیزوں کا, اور مجھے فریڈم فراہم کرتی ہے کہ میں اپنی مرضی کی بات کروں, میں کشمیر کے حوالے سے بات کروں. کشمیر از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری اینڈ ایز پر دی ریزولوشنز آف یونائٹیڈ نیشنز. سو اس میں تو آپ کو بھی کوئی رائے نہیں ہونی, ناراض نہیں ہونا چاہیے نا. سو اس کے اوپر پھر اختلاف تھا, پھر میرا, اور پھر میں کھل کے بات کرتا ہوں, اس لیے وہ انہوں نے میرا چینل بھی بلاک کر دیا. اچھا تو میں نے کہا موسٹ ویلکم. جو فینس بھی ہیں بہت سارے, بے شمار فینس ہوں گے اوبیسلی, اور میرے فینس میرے ساتھ کھڑے ہیں. میرے زیادہ تر فینس پنجابی ہیں. پنجابیوں کی اچھی بات یہ ہے کہ صاف گو ہوتے ہیں, 2 + 2 4, کلیئر کٹ, چلاکیاں نہیں آتی. ان کو سارا پتہ ہوتا ہے سیاستیں کدھر کدھر. ان کو اپنے رائٹس بیچارے ان کو نہیں مل رہے پراپر وہاں پہ. جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے, ہم اس پہ خاموش ہو کے ہم چلے جائیں جا کے, اس لیے کہ وہاں کا پیسے کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور آپ وہاں کا جو 10 لاکھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ 30 لاکھ ہے. تو وہ پیسے پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں. کیا بات, میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, اور یہ میری ہمیشہ سے پرائیورٹی رہی ہے. بلکہ پچھلے دنوں گانا ہے ترانہ میرا, ہاں میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جنگ ہوئی تھی تو آپ نے, جنگ ہوئی, جہاز اڑے, میزائل ہوئے, آپ نے گانا لکھنا شروع کر دیا. وہ گانا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا تھا سندور. ہاں تو میرے ذہن میں شرارتی پوئٹری آتی ہے, میں پھر کیا کروں. کیا لکھا آپ نے؟ میں نے کہا شیروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا باڑ میں. تھے جتنے بت راؤنت کے, دیکھا نا جنگ, ہم تو نہیں جنگ چاہتے تھے نا. مودی صاحب کو ایک جنگ کی سلگ رہی تھی بڑی دیر سے کہ کرنی ہے, نہیں ہم نے کرنی, نہیں ہم نے کرنی. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر کر لو. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں ہم نے بند کرنی ہے.
تو وہ ہمیں کیوٹ لگے. تو میں نے کہا شیروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں, تھے جتنے بت رونت کے مسمار ہوئے ایک وار میں. ہم سچے پاکستانی ہیں, ہم ہر دم ہیں تیار, ہم حیدر کی للکار ہیں, ہم حیدر کی للکار. حیدر کہتے ہیں اس شیر کو جو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بالکل حیدر ایک اسٹیٹ آف سچویشن. ہاں. سو وہ بھی اچھا نہیں لگا کہ لوگوں نے وہاں پہ بہت اپریشیٹ کیا, جو میرے لیے بہت دل. اس کی وجہ سچ کی, کئی لوگ وہاں پہ بھی سچ بولتے ہیں, اتنی زبردست آڈینس ہے ان کی, کیونکہ نوجوان ہے نا. اب دیکھو نا یوتھ ان کی کیسے کھڑی ہو گئی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کے خلاف. اور مودی سرکار سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی کہ ان کا ہم کیا کریں. مجھے لگتا ہے وہ ان کو بہت آڑے ہاتھوں لیں گے آنے والے وقتوں میں, کیونکہ وہ سیدھے سیدھے ہیں جینزیز. وہ ان کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے, ان کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. وہ دے ول کال اٹ اسپیڈ اسپیڈ. میں نے ان بچوں کی گفتگو سنی ہے, یہ کشمیر کو یہ آزاد کرا کے دیں گے, میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ ابھی جنریشن گورنمنٹ کے بہت خلاف ہے وہاں پہ. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ سر بات صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے, وہ جو ہے نا وہ اس ظلم کے خلاف ہیں جو وہاں کی عوام بیچاری سہتی آئی ہیں. ہاں. سو اب وہاں کی جو جنریشن ہے, میں نے ان کے اندر ایک بڑا سپارک دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے تو کشمیر پہ جو بھی پالیسی اپنا رکھی ہے وہ تو انٹرنیشنل رولز کی پاسداری کرتا ہے, کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ جو جنزیز ہیں نا انڈیا کے, مجھے لگتا ہے یہ کشمیر آزاد کروا کے رہیں گے, یہ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کے اندر سے جب کھڑے ہوں گے لوگ تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکے گا. اللہ بہتر کرے ویسے کشمیر کے لیے, اور آزاد کرائے اور سب کے لیے. ریپڈ فائر راؤنڈ کریں ایک چھوٹا سا, بٹ لیکن آپ نے جواب دینے بہت تیز تیز. کوشش کروں گا میں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کروں. کریں. کوک یا پیپسی؟ کوک. چائے یا کافی؟ کافی. لائیو ریکارڈنگ, لائیو کانسرٹس یا اسٹوڈیو ریکارڈنگس؟ لائیو کانسرٹ. اینڈ ون پاکستانی سنگر دیٹ یو ریئلی ایڈمائر. بہت جلدی نام لینا. نصرت فتح علی خان صاحب. ون انٹرنیشنل آرٹسٹ یو وڈ لو ٹو کولیبوریٹ ود؟ میں نے کبھی سوچا نہیں. پھنس گئے آپ. جلدی جواب دینا, لیکن جواب بھی تو دینا. انڈین سنگر ہوتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں آپ کہہ لو کوئی بھی. یار وہ تو فوت ہی ہو گیا بیچارہ, کیا نام ہے اس کا, وہ جو انڈیا کا تھا, ان کا ایک بڑا زبردست پنجابی سنگر تھا نا جو مار دیا بیچارے کو. کون؟ دلیر مہندی بتا دو. لائیو سدھو موسے والا. اچھا, سدھو موسے والا. یو وانٹڈ ٹو کولیبریٹ ود سدھو موسے والا. ہے نا, وہ مجھے بڑا زبردست, اس کی پنجابی بڑی فٹ تھی. یعنی ان لوگوں کو میری پنجابی اچھی لگتی ہے, مجھے ان کی پنجابی اچھی لگتی ہے. عاشق ہوں میں. اور سدھو موسے والا کا جو تھوڑا اس کا جو ایکسنٹ تھا نا, صحیح ٹھیٹ والی پنجابی, میرے سے بھی نہیں ویسی بولی جاتی. صحیح بات ہے. آئی ہیو میٹ پیپل فرام انڈین پنجاب, باہر یو ایس میں کافی ملنا ملانا ہوتا ہے. بڑا میرے بارے میں پتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو منڈا ہی ساڈا سیگا, غلطی نال دوجے پاسے جم پیا. یور فیوریٹ سٹی ان پاکستان؟ لاہور. لاہور, وائی؟ لاہور زندہ دلان ہے, جاگتا ہے ساری رات لاہور, اور سارا دن سوتا بھی ہے. سارا دن سوتا بھی ہے ویسے تو. تو if somebody asks you that define Pakistan in one word, Pakistan, not the city, just the whole country, define Pakistan in one word, تو کیا کہیں گے آپ؟ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. کیا بات ہے, اس میں بڑی ڈیپتھ ہے. ہاں جی, پتہ نا. جی جی. کیا والی بلا سلمان خان والی تو نہیں کرنے لگے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا؟ نہیں, اس کا نہیں مجھے پتا. ہاں جی. لیکن کسی نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ ابراہیم بھائی, آپ واٹ لیگیسی ڈو یو وانٹ ٹو لیو بیہائنڈ؟ ریفارمر. مائنڈ میرا, سپر پاورز ہوتی ہیں نا لوگوں کے پاس. میرے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا تم انویزیبل ہونا چاہو گے, یا تم اسپائڈر مین تمہیں بنا دیا جائے, یا تم سپر مین بن جاؤ گے, کچھ ایسا. میں نے کہا نہیں یار, میرے پاس ایسی, اللہ مجھے ایسی صلاحیت دے کہ میں مائنڈس کو چینج کر سکوں. میں اپنی بات سے مائنڈس کو چینج کر سکوں. اور یہ بہت بڑی سپر پاور ہوتی ہے کہ اگر آپ سب کو
پیسفل مائنڈ کر دیں. کیونکہ جو ظالم بھی ہوتا ہے نا وہ بھی تو کچھ سوچ کر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ اس کی سوچ ہی بدل دو کتنا اچھا ہو جائے گا. برار بھائی آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہے, تمغہ امتیاز سوری, اور ستارہ اثار آپ کو ملا تھا فلڈ وکٹمس کے لیے کام کرنے کے لیے 2005 میں. وہ ذرا مجھے بتائیں. یار فلڈ آیا تو یوتھ پارلیمنٹ اور سہارا آف لائف ٹرسٹ مل کے ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے 2005 میں زلزلہ آیا تھا اصل میں. یس سوری. اور زلزلے کے دوران ہم نے بے شمار گھر بنائے وہاں پہ, فائبر گلاس اور اسٹیل اسٹرکچر کے. پہلے تو ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز دیں, سینکڑوں ٹرک راشن کے, جس میں ہزاروں ٹن راشن تھا. اس کے بعد نان فوڈ آئٹمس تھے اس میں, کیمپس وغیرہ بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جب گھر بنانے کی باری وہ بنائے اور ریہیبلیٹیشن کے فیز کے اندر تو بڑا کام کیا. پھر اس کے بعد 2010-11 کے فلڈز آئے, اس میں ہم نے بے شمار کام کیا. اور اس میں مجھے OIC کا فرسٹ ایور ہیومینیٹیرین ایمبیسیڈر بنایا انہوں نے. سعودی گورنمنٹ نے ہمارے ذریعے سامان بانٹا. پھر آپ کی UN ورلڈ فوڈ پروگرام ہمارے ساتھ آ گیا. اور پھر ہم نے تقریباً 2,500 پکے گھر بنا کے دیے لوگوں کو. جنوبی پنجاب میں بے شمار راشن دینے کے بعد ہم نے 2,500 پکے گھر کہنے والے ہوتے ہیں. تو بے شمار کام کیا الحمدللہ. تو اس کے صلے میں انہوں نے مجھے دیا. اصل صلہ تو اللہ دینے والا ہے. سو کیونکہ وہ کئی دفعہ پولیٹیکل بہت سارے لوگوں کو مل جاتے ہیں, تو اس میں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے ان کو بھی کئی دفعہ وہ ایک دن کا اگر ہیڈ آف اسٹیٹ بنا دیا جائے آپ کو پورے ایک دن کا 24 گھنٹے کا, تو کیا کریں گے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے تو میں ایک کام کروں گا, حضرت عمر بن عبدالعزیز والا دور واپس لاؤں گا. انہوں نے آتے ہی اپنا سارا سامان, اپنی ساری جائیداد, باغ فدق قومی خزانے میں جمع کرا دیا تھا. اور میں یہ صرف ڈائلاگ نہیں بول رہا, میں وہ سارا کچھ سرکاری خزانے میں جمع کراؤں گا. اس لیے نہیں کہ سرکاری خزانہ بھر جائے گا اور ملک امیر ہو جائے گا, نہیں. اس کے بعد میں ایک قانون بناؤں گا, لوگوں سے خطاب کروں گا کہ دیکھو میرے پاس جو تھا سوائے ایک اپنے چھوٹے سے گھر کے, میں نے یہ جتنی بھی جائیداد آج قومی خزانے میں جمع کرائی ہے, مجھے 50 سال لگے اپنی زندگی کماتے ہوئے, اور میں نے یہ جمع کرا دی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ شام کو میں نے ریٹائر ہو جانا ہے. ایک دن کا ٹائم دیا نا آپ نے, لیکن اس کے بعد میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیکس دے دیں صرف پاکستان کو, جتنی زکوٰۃ بنتی ہے نا وہ دے دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ کام کیا تھا تو ان کی پوری قوم کو ان پہ ترس آ گیا تھا کہ یار ایک بندہ ہمارے لیے اگر یہ کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ان کے میک اپ کا سامان 7 اونٹوں پہ جاتا تھا, ان کے لباس کے لیے الگ 7 اونٹ ہوتے تھے, ان کے جوتوں کے لیے الگ 7 اونٹ ہوتے تھے. انہوں نے سارا کچھ جمع کرا دیا. تو آج میں یہ جمع کرا رہا ہوں اس لیے کہ سوچو کہ میں کتنا خطرناک بن کے سامنے آؤں گا, کیونکہ اب میرے بھی ساری سٹیکس لگ گئی ہیں اس پیسے پہ کہ میں حکومتی خزانے میں خرد برد برداشت نہیں کروں گا. اب قانون اتنا سخت ہوگا کہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر میں نے دے دیا اپنا, اور میں نے شروع خود سے کیا ہے, میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں, اب شروع میں نے کیا ہے, تو میں اب تم سے لوں گا. اگر تم لوگوں نے اسی طرح سے نہیں دیا, اول پہ تو مجھے امید ہے 30-40% تو ہماری بڑی جذباتی قوم ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو خراب اور برا ہم نے خود بنایا ہوا. پہلے تو وہ خود ہی آ جائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ زکوٰۃ بھی پوری دیں گے. اور پھر جیسے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا, انشاءاللہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. لیکن ایسا, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آج بھی کوئی ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی ایک جاگ جائے اور یہ کہہ دینا, تو وہ اپنی آخرت بھی بنا جائے گا اور اس ملک کو بھی ٹھیک کر جائے گا. سوچو ذرا کہ پوری قوم اس کے ساتھ مل جائے گی اس کے ایک عمل کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے 50 سال کی محنت, ساری کمائی ساری چلی جائے گی اس سے, لیکن سوچو کہ ملے گا کیا, ایگزامپل سیٹ کر دے گا. ہاں یہ کروں گا میں. آئی ایم ویری آنرڈ کہ آپ آئے اور آپ نے اتنی پیاری باتیں ساری کی. آئی ہوپ
کوئی نہ کوئی سب اپنا اپنا کوئی ایک لیسن بیچ میں سے نکال سکیں. دیر از اینی میسیج دیٹ یو وانٹ گیو ٹو دا نیور جنریشن, جین زی سے بھی اگلے آگے ہوئے نا اب تو اگر آپ کچھ میسیج دینا چاہیں ان کو, ان بچوں کو جو اس ٹائم سنگر بھی بن رہے ہیں, پلیٹ فارم ان کے پاس ہے, سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ان کے پاس ہے, دے ہیو دا کیمرا, دے ہیو دا مائک, دے کین سنگ, دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ, بٹ دے وڈ اسٹل نیڈ سم گائیڈنس اور این ایڈوائس فرام اے گرو لائک یو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے انہیں؟ دیکھیں ماشاء اللہ وہ بڑی ریسرچ کرتے رہتے ہیں. بس ان کو میں ایک دو چیزیں کہوں گا کہ ایک تو اپنے کلچر کو نہ بھولیں, اور دوسرا اپنے کلچر کو بڑے ماڈرن طریقے سے ریپرزینٹ کریں اور پریزنٹ کریں, کہ جیسے اس میں نصرت فتح علی خان صاحب نے یہ کیا تھا نا, دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست, پیٹر گیبریل نے, ہے نا, مطلب وہ مکس ہوا اور نئی چیز بن گئی. سو ایک تو آپ نئی سے نئی چیز ٹرائی کرتے رہیں, پرانی چیز کے اوپر رکھ کے بنانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اس کے چانسز ہٹ نہ ہونے کے زیادہ ہیں. تو اس کی بجائے کوئی نئی چیز تخلیق کریں, کوئی جو جس کے اندر ہلکی سی بغاوت بھی ہو, کہ ایسا پہلا نہیں ہوا, مگر اخلاقیات کا دائرہ نہیں چھوڑنا آپ نے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز. مجھے گھر سے 3 تحفے ملے تھے. نمبر 1 نماز نہیں چھوڑنی, میں نے نہیں چھوڑی. نمبر 2 پاکستان کی رٹ ہوتی تھی, اپنے ملک سے محبت, یہ آپ نے نہیں چھوڑنی. اور نمبر 3 بہت کمال ہے, ارسپیکٹو آف کاسٹ, کلر, کریڈ, ریلیجن, نیشنلٹی, انسانیت کی خدمت. پھر آپ نے نہیں سوچنا کہ کس مذہب سے تعلق ہے یا کس کاسٹ سے, انسانیت کی خدمت. سو یہ 3 چیزیں نہیں چھوڑنی آپ نے, تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی. اور کامیابی ایک ہی چیز کا نام ہے کہ جس کے 2 پہلو, ایک دنیا اور ایک آخرت. ایک بھی نہ ملا تو کامیابی نہیں ہے, کیونکہ دنیا عارضی ہے اور رہنے والی زندگی ہمیشہ کی ہے. دنیا میں بھی نہ ملی تو بھی نہیں مزہ, دنیا میں بھی انجوائے کرو, مزہ کرو فل انرجی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, اور آخرت کی تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. یہی میرا پیغام. جانے سے پہلے کوئی 2 لائنیں سنا دیں کسی جو بہت ہی کوئی فیوریٹ گانا ہو. You don't seem to know I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it. یعنی کہ سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بے قرار ہو گیا, رانی نی سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بے قرار ہو گیا. Beautiful, Ibrar bhai, thank you so much for coming on the show, and it was a pleasure having you. And last words, but not the least, جی اس طرح کرتے ہیں پوڈ کاسٹ, کوئی کنٹروورشل کوشچن نہیں پوچھا بھائی نے کہ میری ریٹنگ اوپر چلی جائے گی. نہیں, مجھے میں دیکھیں عمران بھائی, میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ چیز کہ میں یہ چیز بڑی کرتا ہوں شوق سے. اٹ از ناٹ ٹو گیٹ دا ویوز, اٹ ناٹ ٹو میک منی. میں انہیں لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں جو مجھے جینوئنلی بڑے پسند ہوتے ہیں. ادروائز ابھی تک 100 ایپیسوڈ کر چکا ہوتا, 15-20 ہی کیے ہیں انہیں سارے لوگوں کے ساتھ جو مجھے بڑے پسند ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. تھینک یو سو مچ guys for watching this. Do not forget to subscribe, like and comment below the video. I will be inviting more guests like Ibrar bhai. So thank you so much again, Ibrar bhai, and thank you guys for watching. Keep rocking. Thank you.